अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपने कल के टॉपिक्स को लेके कि शफाअत के सिलसिले में कल मैं कुरान पढ़ रहा था तो कुछ और आयत आ गई थी, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो मोहम्मद अब्बास अली ख़ान का सवाल है कि औलिया अल्लाह कब्रों में ज़िंदा रहते हैं और सुना उनको रिस्क भी मिलता रहता है, इस पे भी इंशाअल्लाह रोशनी डालूंगा। और हमारे शम्स नवेद भाई ने कहा है कि लोगों को तागूत के बारे में कल जिक्र आया था हल्का फुल्का दर्स के दौरान, तो कहा कि तागूत के बारे में भी बताइए। और एक सवाल हमारे तौसीफ भाई का है जो महाराष्ट्र से हैं और ये अच्छे फिल्म मेकर हैं और अच्छा काम है इनका और बहुत अच्छे मौज़ूआत पे इन्होंने फिल्में बनाई हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो तौसीफ भाई का सवाल है कि अहले किताब कौन लोग हैं, क्या आज सब लोग अहले किताब हैं, इसकी ज़रा तशरीह कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूँ शम्स नवीद भाई का। उन्होंने पूछा है कि तागूत क्या है। तो देखिए, अरबी में तागूत लफ्ज़ जो है ये सरकशी को कहते हैं, अकड़ के साथ किसी के हुक्म को इनकार कर देना, इसको कहते हैं तुग़यान, बगावत, सरकशी। तो सरकशी जो है इन्हीं के साथ ये लफ्ज़ आया है जो मैंने कल की आयत में पढ़ा था कि वमन यकफुर बित्तागूत वयुमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम, कि जिसने कुफ्र किया, इनकार किया तागूत का और अल्लाह पे ईमान ले आया, तो उसी ने दरअसल बड़ी ही मजबूत रस्सी पकड़ ली है जो कभी टूट नहीं सकती है, वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये थी वो आयत। समझिए कि ये आयत तफसील है ला इलाहा इल्लल्लाह की। पहले आप कहते हैं ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, तो इसी को कहा दूसरे अल्फाज में इस आयत में वमन यकफुर बित्तागूत, तो जो इनकार करेगा तागूत का, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह का पे ईमान लाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने दरअसल जबरदस्त रस्सी पकड़ ली है अल्लाह की, और वो कहीं कटने और छूटने वाली वो रस्सी नहीं है, और अल्लाह जानता है और सुनता है। तो ये आयत थी। तो तागूत का मतलब हुआ हर वो सरकश जो न सिर्फ खुद सरकशी करता है बल्कि लोगों को सरकशी पे आमादा करता है, वो सरकशी का सरगना है। तो हर वो ताकत, वो तमाम ताकतें जो अल्लाह के अलावा बातिल की तरफ दावत देती हैं, बुलाती हैं, वो सब तागूत के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये था हमारे शम्स नवीद साहब का। और दूसरा सवाल ये है हमारे तौसीफ भाई का कि अहले किताब कौन है। तो आपने देखा है कि कुरान में अहले किताब या अहलल किताब ताआलौ इला कलिमतिन का, ए अहले किताब आओ एक बात की तरफ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया है। तो कभी भी कोई नबी या कोई कौम जिसे किताब दी जाती है, उसका एटीट्यूड कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही अहले किताब हैं, हम ही साहिब किताब हैं, दूसरे तो किताब वाले नहीं हैं। बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि हर दौर में अल्लाह ने किताब दी है, नबी को भेजा है, रसूल को भेजा है। तो जितनी भी कौमें हैं ज़मीन पे वो सब अहले किताब हैं। उनमें से कुछ वो हैं जिन्होंने अपनी किताब को 100% ज़ाया कर दिया और पता नहीं क्या और क्या पर्चियां बना ली और अभी उनके हाथों में पता नहीं क्या है, वो अलग बात है। लेकिन अहले किताब तो हर दौर में रहे हैं और हर कौम अहले किताब रही है, ये कुरान खुद कहता है। अब हमारे हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशिया के अंदर जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, वो लोग भी अहले किताब हैं। और उनकी किताब तो माशाअल्लाह आप जब पढ़ेंगे वेदास को, तो अगर आपने कुरान पढ़ा होगा तो आपको वहाँ कुरान की आयतें चलती फिरती दिखाई देंगी, और ऐसी आयतें भी दिखाई देंगी जिनमें उन लोगों ने
کچھ کمی بیشی کر لی ہے، کوئی کہیں پہ گھٹا دیا ہے، کہیں بڑھا دیا ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر، وہ بھی ایک اللہ کا ذکر ملتا ہے، ایک اللہ کی پرستش کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ملے؟ سب ایک ہی سرچشمے سے تو آئے ہیں، سب کا بھیجنے والا ایک ہی خدا تو ہے۔ ان کی کتاب بھی اسی خدا نے بھیجی ہے جس نے آپ کو اور ہمیں کتاب دی ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مومن کی شان یہ بتائی اللہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے کتابیں آئی ہیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ شان ہے مومنین کی۔ تو اہل کتاب کون ہے؟ تمام لوگ اہل کتاب ہیں، جن کے پاس بھی کتابیں آئیں، چاہے وہ آج کسی بھی شکل میں ہوں، سب اہل کتاب ہیں۔ کیونکہ ہمیں خود یہ اس بات پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا کہ پیچھے ہم نے کتابیں بھیجی ہیں، اس پہ ایمان لاؤ۔ تو اس سے خود پتہ چلا کہ جس خدا نے آج ہدایت کا انتظام اس امت کے لیے کیا، ہمارے اور آپ کے لیے کیا، وہی اس سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کرتا رہا ہے۔ تو اہل کتاب سب ہیں۔ اور اب پوچھا ابھی اگر قرآن کیا سب کے لیے ہے؟ تو بالکل سب کے لیے ہے کتاب، کیونکہ ہم نے پہلی ہی آیت میں قرآن میں جگہ بجہ دیکھا کہ ہدی للناس کا۔ ابھی یہ جو رمضان چل رہا ہے، اس میں جو آیت اتری شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے اتارا، یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ تو یہ کتاب بھی سب ہے۔ تو ابھی جتنے لوگ ہیں سب یہ اس کتاب پہ ایمان کے لیے مخاطب ہیں، ان کے پاس یہ کتاب جانی چاہیے، یہ پہنچنی چاہیے، اور یہ کام ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب پہ، اس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ امت کی شکل میں اب کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، اس امت کا ہر آدمی پیغامبر کی طرح ہے۔ دھیان سے سنیے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس امت کا جو اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے کو صاحب کتاب سمجھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اس امت کا ہر شخص پیغامبر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک پیغام ہے، اور اب نبیوں کا سلسلہ اسی کے بھروسے پہ اللہ نے ختم کیا ہے، ذمہ داری دیتے ہوئے ختم کیا ہے۔ کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین لوگ ہو، بہترین لوگ ہو جن کو ہم نے لوگوں کے لیے پروڈیوس کیا ہے، لوگوں تک تمہیں پہنچنا ہے۔ یعنی آپ کو ٹیچر کی کیٹیگری میں ڈال دیا، باقی لوگوں کو کلاس کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ آپ صاحب کتاب ہو، آپ کو یہ کتاب لے کے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ پہ کہا کہ هو اجتباکم، وہ تم امت ہو کہ تم کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو جو ورڈ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس نے اس امت کے لیے بھی سلیکشن کا ورڈ استعمال کیا۔ تو یہ سلیکٹڈ امت ہے۔ تو اب آپ اپنی حیثیت سمجھ لیجئے کہ نہ صرف بلا سمجھے بوجھے اور کسی دوسرے بابا کے بھروسے ہم جنت میں جائیں گے، اتنے گھٹیا ہم اور آپ نہیں ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کو، اس روشنی کو لے کے دوسروں تک جانے والے ہیں، دوسروں تک روشنی پہنچانے والے ہیں۔ ہماری وہ ذمہ داری اور ہمارا وہ لیول ہے۔ اگر آپ اس لیول کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کی مثال اللہ نے قرآن میں اس سے پہلے بھی دی ہے، پچھلی قوموں کو بھی، کہ ان کو گدھے سے مثال دی کہ یہ لوگ گدھے ہیں جن کی پیٹھ پہ کتابیں تو ہیں، لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہیں نہیں معلوم۔ تو یہ پچھلی قوموں کی مثال قرآن نے دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تو ہمیں گدھوں سے مشابہت دی ہے، یا کتاب سے رشتہ نہ رکھنے کی صورت میں کتوں سے مشابہت دی ہے۔ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس قوم کی مثال جو اللہ کی آیتوں سے نکل جاتی ہے، ان کی مثال کتوں کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، ان کو مارو تو بھی زبان نکال کے کتے کی طرح ہانپتے ہیں، اور تترکہ یلہث، انہیں چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کے کتوں کی طرح ہانپتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ توصیف بھائی کا یہ سوال حل ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیے کچھ آیتیں قرآن پڑھتے وقت جو میں نے نوٹ کی تھیں، جو اس سلسلے کی ہے کہ کیا اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے صدقے طوفیل میں بخش دے گا کیا،
تو یہ کنسپٹ جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہودیوں اور پچھلی کتابوں کے ماننے والوں سے چلا آ رہا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بابا لوگ، ہمارے اولیاء اللہ لوگ ہماری بخشش کروا دیں گے، یا کچھ ہم ان کو رشوت دے دیں، کچھ دان دے دیا کریں، اور ہم جو چاہیں حرام کاری کرتے رہیں وہ ہمیں معاف کر دیں گے. یا ابھی جو سلسلہ چلا ہوا ہے نعوذ باللہ، دیکھیے جو مسلمان میں آ گیا، پچھلی قوموں میں بھی تھا کہ بھائی آئیے ہمارے جو نان مسلم برادران ہیں، برادران وطن جو ہیں، وہ ان کے ہاں کیسا آ گیا کہ بھائی پنڈتوں کو خوب اچھا کھلا لو پلا لو اور جا کے گنگا میں اسنان کر لو، سب پاپ دھل جائیں گے. دیکھیے سیم کانسیپٹ ہے، سیم یہودیوں کے ہاں آ گیا تھا. کیا آ گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ کیا چھوئے گی. پھر مزید یہ بولتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں تو صرف ہم جائیں گے. تو اللہ نے کہا کیا ہم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کیا تم نے؟ دکھاؤ کہاں ہے یہ سب. سیم آج بھی کرسچنوں کے ہاں کیا ہے، ہمارے کرسچن برادران جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن جا کے اور وہاں پہ چرچ میں گھنٹہ بجا دو، حاضری دے دو، اور بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو تو کے سامنے بول دو، اقرار کر دو، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ سب مسکنسپشن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے آخری نبی کے ذریعے بالکل اچھی طرح سے دھو دیا ہے. تو دیکھیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، ہے نا. تو یہ چیز جو ہے تمہارا گمان ہے، فتمنوا الموت، اگر یہ بات صحیح ہے کہ تم ولی اللہ ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دیکھو اگر تم سچے ہو. تو دیکھیے مطلب یہ ہے کہ مرو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا ولی کون تھا، اللہ کا ولی بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا، سب سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 43-44، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنا شفاعت کرنے والا کسی اور کو بنا لیا ہے. دیکھیے اللہ ہی شفاعت کرے گا. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے پوچھو کہ کیا یہ کسی بھی چیز کے مالک ہیں، اور جب یہ ان کے شفاعت کرنے والے جن کو بھی ولی اللہ سمجھتے ہیں، یہ جب انہوں نے کسی چیز کو نہ بنایا ہے نہ کسی چیز کے مالک ہیں، تو ان کو عقل نہیں ہے کیا؟ لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ ان کو ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ اس کو سمجھیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قل، پھر کہتا ہے پھر کہو للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے پوری کی پوری شفاعت، سفارش ٹوٹلی اللہ ہی کی، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا. یہی ہے شفاعت کا مطلب. لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے. تو جو مالک ہے نا، تو جب وہی انصاف کر رہا ہے تو اس کے سامنے جو سمیع و بصیر ہے، کھلے چھپے، دیوار کے پیچھے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سب جب جاننے والا موجود ہے تو اس کے پاس سفارش کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے. اب دیکھیے تیسری چیز جو زمر کی ہے، سورہ زمر کی، دیکھیے یہ میں آیتیں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت ہی زبردست آیتیں ہیں، ترجمہ کر دوں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں کیا کہا کہ شفاعت جمیعہ، پوری کی پوری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے. اب دیکھیے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، اس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ. یہ دیکھیے تو اللہ فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسا کہ اس کی کرنی چاہیے تھی. اس نے سمجھا ہی کہ نہیں کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انہوں نے جو خالق کرنا چاہیے تھا اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا. اب آپ اللہ تعالیٰ بتا رہا اپنا جلوہ. پہلے تو یہ بتا دیا کہ اللہ کا جس طرح سے ان کو قدر کرنی چاہیے اللہ کی، ویسی نہیں کی. والارض جمیعا، قیامت کے دن پوری زمین
اس کی مٹھی میں ہوگی، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوگا۔ تو ایک ہاتھ میں زمین ہے، دوسرے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر آسمان ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے سبحانہ، وہ تو پاک ہے، کہاں گئے یہ زمین کے لوگ، سب کو تو اس نے مٹھی میں لے لیا، کہاں گئے آسمانوں کے لوگ، سب کو تو اس نے لپیٹ لیا ہاتھوں میں، تو کون ہے؟ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو جن کے ساتھ بھی اللہ کو یہ شریک کر رہے ہیں ان سب سے اللہ پاک ہے۔ اب سنیے آگے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ سور میں اس دن پھونک مارا جائے گا، تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہوگا، جو لوگ بھی ہوں گے، وہ اللہ کی مشیت سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا پھونک مارا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو تم دیکھو گے کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور سارا کچا چٹھا رکھ دیا جائے گا، پورا رجسٹر حاضر کر دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّ وَالشُّہَدَاءِ، اور نبیوں کو لایا جائے گا اور ہر قوم کے گواہ کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس نفس نے بھی جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو جب یہ جانتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، تو پھر اس میں دوسروں کا حصہ کہاں سے، دوسروں کی سفارش کیسے؟ اس کو دلیل بناتا ہے خدا، مالک میں، خالق میں، جو کچھ یہ بندے میرے، میں نے ان کو پیدا کیا، دوسرے کہاں سے آ رہے ہیں بیچ میں یہ بار بار، کوئی بھی ہو۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہتا ہے کہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن چلے گا کیا؟ عمل، کیا کیا ہے تم نے، وہ چلنے والا ہے، وہ سکہ چلنے والا ہے، باقی سارے سکے کھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے اب یہ دو گروپ بن گئے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ ہانک کے لے جائے گا جوغ در جوغ، کس کو؟ جنہوں نے انکار کیا تھا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جیسے ہی وہ جہنم کے پاس جائیں گے اس کے دروازے اوپن ہو جائیں گے۔ مطلب اس کو پڑھتے ہی آیت کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو وہ بغیر کنڈی اور اس کے جو دروازے ہوتے ہیں جو خود بخود آٹومیٹک اوپن ہو جاتے ہیں، ہے نا، سینسر لگا ہوا ہوتا ہے اس میں، جیسے ہی آپ پہنچے نہیں کہ وہ دروازے کھل گئے، ٹھیک ویسے ہی بیان ہے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم رسول منکم، میں جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ دیکھیے کیا پوچھا جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھا گیا تمہارے ولی کہاں گئے بچانے والے، تمہارے سفارشی کہاں گئے بچانے والے، یہ نہیں پوچھا گیا۔ جہنم میں جا رہے ہو، جہنم حصے میں آئی، کہاں گئے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں کتاب کی تلاوت کرتے اور تمہیں ڈراتے آج کے دن سے، اس دن سے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے، لیکن ہماری بدبختی ہم نے ان کو مانا نہیں۔ تو دیکھا آپ نے جہنم میں گئے کیوں؟ وہ رسول جو کتاب لے کے آیا اس کتاب کا لحاظ نہیں کیا اور انکار کر دیا ڈرانے والے کو، تو اس کی وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا سین ہے جنتیوں کا، سیم اسٹائل ہے، وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فی، اب یہ دیکھیے، اب یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو سب کو جہنم ہی رہیں گے، فبئس مثوى المتکبرین، تو یہ کبر کرنے والوں کے، گھمنڈیوں کے ٹھکانے ایسے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد سیم اسٹائل میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ اسی طرح سے جنتیوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو لے کے جایا جائے گا جنت کی طرف، جھنڈ کے جھنڈ،
ان کو بھی پوری. حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہاں دیکھیے بغیر واو کے کہا تھا فتحت ابوابہا، یہاں کہا وفتحت ابوابہا، تو یہاں پہ اسٹائل بالکل الگ ہے. یہاں یہ ٹیم پہنچے گی تو باضابطہ ڈور کھولنے والے ڈور کھولیں گے، کیونکہ استقبال کرنے کے لیے ڈور کھولے جاتے ہیں، ڈور پہ موجود لوگ رہتے ہیں. تو پہلے سے لوگ کہا کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وہاں کیا تھا آٹومیٹک کھل گیا دھن. مطلب سزا دینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، جیسے جہنم بھی ان کے لیے بے چین ہو اور بس ان کی انٹری وہاں ہو جائے. اور یہاں پہ دیکھیے یہاں کھولا جائے گا. اس کے بعد ان کا داروغہ کیا کہے گا، جنت کا داروغہ، وہ سنیے، کہتا ہے سلام صاحب، یہاں سلامی دی جائے گی، سلام علیکم. پھر کہے گا طبتم، خوش آمدید، ویلکم، بہترین طریقے سے رہیے آپ لوگ یہاں. فادخلوہا خالدین، آپ سب اس میں رہیے، ہمیشہ ہمیشہ رہیے. تو جنتی کیا کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ پکار اٹھیں گے کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا اس نے وارث بنایا، ہم اس جنت میں جتنی چاہیں جگہ لے لیں، جہاں چاہیں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی خوب بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. کس کا؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. الفاظ سنیے، یہ اپنے کام اور اپنے اعمال کی بنیاد پہ آئے ہیں. کام اور عمل اصل بنیاد ہے آپ کی جنت یا جہنم. اس کو اقبال کا ایک شعر تھا کہ وہ کیا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پہلی لائن یاد نہیں آ رہی، بہرحال یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ آگ والا ہے نہ جنت والا ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. جی یہ تھا لائن کہ عمل سے بنتی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا کہا اقبال نے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی عمل سے، جہنم بھی عمل سے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ نے وعدہ اپنا پورا کیا، بھائی ہمیں جنت مل گئی، یہ زمین کے ہم مالک ہو گئے، اب ہم جہاں چاہیں جتنا چاہیں رہیں. فنعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب بدلہ ہے. یعنی جو ہم نے کیا ہے وہ بہت کم ہے، یہ جنت جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے تعریف. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حافین من حول العرش، اور تم دیکھو گے کہ اللہ کا عرش پکڑ کر کے فرشتے کس طرح سے حمد کر رہے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان، سب لوگوں کے درمیان جو وہاں تھے، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، اور اعلان کر دیا گیا تو تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. دیکھا آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا استعمال، دیکھیے کہ ایک طرف جلال ہے، دوسری طرف جمال ہے. جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا گیا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد سارا کھیل ختم ہو گیا اور آواز، فضا میں ایک آواز گونجی، الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین میں ایک زبردست صرف جمالی کیفیت نہیں ہے، بہت زبردست جلالی کیفیت ہے. کوئی سنو نہ سنو، کوئی مانو نہ مانو، تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری تعریف کا بھوکا ہے، تم تعریف کرو گے تو اس کی تعریف ہوگی، تم اس کے سجدہ کرو گے تو وہ معبود ہوگا، ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو، کیونکہ تم بندے ہو، تم مخلوق ہو، تم کو اس نے بنایا ہے. تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے، تمہارا یہ فرض ہے
کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ. ہر سانس کے بدلے اگر زندگی بھر بھی جھکے رہو تو یہ دی ہوئی ہر سانس اسی کی ہے. یہ 5 وقت میں جو چند سجدے جو مار لیتے ہیں یہ کوئی بڑا احسان نہیں کرتے. اگر زندگی بھر بھی سجدے میں رہے تو یہ اس کا حق ہے. زندگی دی ہوئی اس کی ہے, جان دی اسی نے تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا یہ سلسلہ مختصر چل رہا ہے اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, تو عباس بھائی کا جو سوال تھا اس کا کل انشاءاللہ میں پھر جواب دوں گا. اور اگر آپ کو یہ چیزیں, قرآن کا یہ میسج چاہتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچے تو مجھے امید اس کو شیئر کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور قرآن کی طرف توجہ دینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ